बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी बॉयज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं नॉवेल बिच्छू के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। चतुर्भेल झूमता झूमता बड़ी तेज़ी से चला आ रहा था। वो बहुत खुश था। वो आग जो उसकी रूह में लगी हुई थी, इस आग के ठंडे होने के आसार पैदा हो चले थे। मंजिल बहुत करीब थी। वो साहिल उमर को दरिया में एक गोता लगाकर किनारे पर लिटा देगा। एक टांग उसकी दरिया में होगी, बाकी जिस्म खुश्की पर होगा और वो बेसुध लेटा होगा। कावेरी जब उसे देखेगी तो उसके चलते कदम रुक जाएंगे। अरे, कावेरी के चलते कदम उसे देखकर पता नहीं रुकते कि नहीं, लेकिन सामने का मंजर देखकर चतुर्भेल के चलते कदम ज़रूर रुक गए और मुंह से बेख्तियार हैरत का कलमा निकल गया। दरख्तों के दरमियान उसे वो बेंचनुमा पत्थर साफ नज़र आया जो खाली था। उसने जल्दी जल्दी चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। उसने सोचा शायद साहिल उमर ज़रूरतन उठा हो, लेकिन वो आसपास कहीं नज़र नहीं आया। ये बात उसके लिए सुहानी रूह हो गई। वो खुद रूह था, वक्त और जगह की कैद से आज़ाद। उसने जल्दी जल्दी आसपास का इलाका छान मारा। दरिया के दोनों किनारे खाली पड़े थे, हत्ता कि कावेरी भी अपने घर में मौजूद थी। चतुर्भेल एक मौहूम सी उम्मीद पर उसे जगह जगह तलाश करता रहा। अब तो सूरज भी निकल आया था। हर सू सूरज की किरणें बिखर चुकी थीं, लेकिन साहिल उमर का दूर दूर तक पता नहीं था। कहाँ गया वो? उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? चतुर्भेल सोच सोचकर परेशान होने लगा। उसकी खुशी लम्हों में गायब हो गई। सारी मंसूबा बंदी धरी की धरी रह गई। बना बनाया खेल बिगड़ गया। तब उसे बरखा का ख्याल आया। कहीं ये काम उस अय्यार लूमड़ी ने तो नहीं कर दिखाया? उससे गलती हो गई कि वो बरखा की तरफ से गाफिल हो गया। उसने समझ लिया कि हवा के जाल के कट जाने के बाद अब उधर से कोई ख़तरा नहीं। उसे जाते हुए कोई निशानी लगाकर जाना चाहिए था। अगर उसके पास निशानी लगी होती तो उसके बारे में फ़ौरन निशानदेही हो जाती। लगता है बरखा हाथ दिखा गई। अगर वाकई ऐसा है तो वो उसे बख्शेगा नहीं। वो गुस्से से खोल उठा। बरखा के होश उड़े हुए थे। उस पर पागलपन का दौरा पड़ने वाला था। एक जनून किसी कैफियत तारी हो रही थी। वो गुस्से में चतुर्भेल के आस्थान के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। सोना और वासिम दीवार से लगे बैठे थे। वो परेशान नज़रों से बरखा को चक्कर काटता देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बरखा जी, कुछ बताएं तो, आखिर हुआ क्या? वासिम ने हिम्मत करके पूछा। वो हो गया जो आज तक नहीं हुआ, बरखा ने अफसुर्दगी से कहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। मेरी कई रातों की मेहनत यूं अकारत चली जाएगी। कुछ बताएं तो। सोना ने इस मर्तबा लब खोले। वासिम के बोलने से उसमें हिम्मत आ गई थी। हवा का जो जाल मैंने साहिल उमर की गिरफ्तारी के लिए भेजा था, वो जाल साहिल उमर ने काट दिया। कैसे पता चला? सवाल हुआ। ये तुम अंधों को जला हुआ गोला नज़र नहीं आ रहा? ये क्या है? ये वही कटा हुआ जाल है। बरखा ने उस जले हुए गोले की तरफ इशारा किया जो अचानक ही कहीं से कालीन पर नमूदार हो गया था। इस गोले को उन दोनों ने भी देखा था, लेकिन वो इस बात को समझ ना पाए थे और बरखा से पूछने की उनमें हिम्मत ना थी कि ये क्या है। सूरत हाल से आगाही पर दोनों को अफसोस हुआ। सोना बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ। अभी बरखा जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि वो चक्कर काटते काटते एकदम ठठक गई। सोना और वासिम ने बरखा को इस तरह रुकते देखा तो वो दोनों फौरन चौकन्ना होकर उसकी तरफ देखने लगे। सोना ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बरखा जी? वो आ रहा है। ये कहकर बरखा जहाँ खड़ी थी वहीं आसन जमाकर बैठ गई और तेज़ी से मुँह ही मुँह में कुछ मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। सोना उसका इशारा समझते हुए फ़ौरन उठी और तेज़ी से आगे बढ़कर स्थान का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही चतुर्भेल किसी आंधी की तरह अंदर दाखिल हुआ और अपने आस्थान के नज़दीक पहुंचकर बरखा को कहर आलूद निगाहों से देखने लगा। क्या देखते हो मुझे?
برکھا ایک دم کھڑی ہو گئی اور غصے سے بولی، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بتا، کہاں چھپایا ہے تو نے اسے؟ اگر تو نے اسے میرے حوالے نہ کیا تو یاد رکھ تیرا استھان بھی یہیں بنے گا۔ چتروبھیل کے لہجے میں آگ بھری تھی۔ ارے الٹی مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے اپنا بڑا سمجھ کر اپنی تپسیا کو تمہارے استھان پر بھیجا تھا کہ تمہارے ذریعے میری کچھ راہیں آسان ہو جائیں گی۔ مجھے آسانی مہیا کرنا تو درکنار، تم میری بلی کو ہی لے اڑے۔ تم جانتے نہیں کہ میں اس پر کب سے محنت کر رہی ہوں۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں لے گئے اسے مجھ سے چھین کر؟ بولو، جواب دو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اسے تجھ سے چھین کر لے گیا، لیکن تو نے اسے میرے پاس رہنے کب دیا؟ میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے پاس بلا بھیجا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہوا کا جال کاٹنے کے باوجود کہ تو اسے اپنے پاس پکڑ بلائے گی۔ تو اتنی طاقتور ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ چتروبھیل، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ برکھا اس سے زیادہ حیران ہوئی۔ دیکھ برکھا، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو بس چند روز کے لیے اسے میرے حوالے کر دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود اسے تیرے پاس چھوڑ جاؤں گا اور تیری راہیں بھی آسان کر دوں گا۔ اس نے چال چلی۔ ارے چتروبھیل، کیا ساحل تمہارے پاس نہیں؟ کیا تم اسے یہاں سے نہیں لے گئے؟ اسے میں لے گیا تھا، میں اس بات سے کب انکاری ہوں، لیکن اب وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ برکھا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، کالی دیوا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ لیکن چترو، پھر وہ کہاں گیا؟ وہ میرے پاس تو نہیں۔ کالی دیوا کی قسم وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہیں؟ یہ سن کر چتروبھیل پر اس قدر صدمہ طاری ہوا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کی آنکھیں کانپنے لگیں۔ وہ فوراً قالین پر بیٹھ گیا اور بے حد اداس لہجے میں بولا، پھر اسے کون لے اڑا؟ اوہ! برکھا نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ چترو، یہ کیا کیا تم نے؟ اسے نہ میرا رہنے دیا نہ اپنا۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ چتروبھیل نے سوال کیا۔ اسے ڈھونڈنا ہوگا، برکھا بولی۔ ڈھونڈیں گے، ہم دونوں مل کر اسے تلاش کریں گے۔ ہم دونوں مل کر نہیں، برکھا نے فوراً تردید کی۔ میں اسے تنہا ڈھونڈوں گی۔ اب تم اسے بھول جاؤ، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں، سمجھے؟ میں یہاں سے جاؤں گی تو تمہیں استھان پر باندھ کر جاؤں گی، پھر تم یہاں سے ہل بھی نہ سکو گے۔ تمہاری اس حماقت نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ تم ایسا نہیں کرو گی برکھا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات تو نے ٹھیک کہی، تجھ سے برا واقعی یہاں کوئی اور نہیں۔ لے دیکھ، میں نے باندھ دیا۔ اب تو اس کمرے کی دیواروں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر تو نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو تیری روح میں شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ اتنی بات تو خود بھی سمجھتا ہوگا۔ تو نے کالی دنیا کا اصول توڑا ہے، تو نے جادوگر ہو کر ایک دوسری جادوگر کو دھوکہ دیا ہے۔ میں تیری شکایت کالی دیوا سے کروں گی، تجھے دوسرے جنم میں ضرور کتا بنایا جائے گا۔ یہ کہہ کر برکھا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چتروبھیل نے جب چاروں طرف نظریں گھمائیں تو اسے ہر طرف آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ ایسی آگ تھی جو صرف اسے ہی دکھائی دے رہی تھی اور صرف اسی کے لیے تھی۔ واسم، سونا! برکھا غصے سے چیخی۔ جی برکھا جی! وہ دونوں بھاگ کر اس کے قدموں میں آ گرے۔ آؤ چلو، نکلو یہاں سے، دروازے کو تالا لگاؤ اور چابی مجھے دے دو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر آ گئی۔ اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ چتروبھیل پر اس عمل کا کیا رد عمل ہوا۔ باہر نکل کر سونا نے دروازے کو لاک کیا اور چابی برکھا کی طرف بڑھا دی۔ برکھا نے چابی کو ہاتھ میں لے کر کوئی منتر پڑھا اور پھر اسے اپنی ساڑھی کے پلو میں باندھ لیا اور کاٹیج سے باہر نکل آئی۔ اماں ناصر مرزا کے سامنے بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ ناصر مرزا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے چپ کروائے، انہیں کیا کہہ کر تسلی دے۔ وہ آج حافظ موسیٰ سے ملاقات کے لیے نکلا تھا۔ اس نے سوچا کہ اماں کو بھی دیکھتا چلے۔ وہ جب یہاں آیا تو اسے دیکھتے ہی اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ارے اماں، کیا ہوا؟ آپ کیسی ہیں؟ ناصر مرزا نے فکر مندی سے کہا۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ بھپک کر رو پڑیں۔ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ اس طرح رو رہی تھیں جیسے خدا نخواستہ ساحل عمر چل بسا ہو۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کرسی پر بیٹھی تھیں جس پر بیٹھ کر ساحل عمر ناشتہ کیا کرتا تھا۔ گھر میں مرجینہ بھی موجود تھی۔ اب وہ اماں کے ساتھ 24 گھنٹے رہ رہی تھی۔ ساحل عمر کے لاپتہ ہونے کے بعد
مرجینہ نے ان کے ساتھ مستقل رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات ناصر مرزا نے اس سے کہی تھی کیونکہ اماں کا اس عمر میں تنہا رہنا ٹھیک نہ تھا۔ ناصر مرزا نے تو انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کا کہا تھا، لیکن وہ مانی نہیں، کہنے لگی، نہیں بھیا، میں اپنے ساحل کا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ تب مجبور ہو کر ناصر مرزا نے مرجینہ کو ہدایت کی تھی کہ ساحل عمر کے آنے تک وہ اس گھر میں مستقل رہنا شروع کر دے۔ اس نے خوشی سے یہ بات مان لی تھی۔ اماں روئے جا رہی تھیں اور ناصر مرزا خاموشی سے انہیں تکے جا رہا تھا۔ رونے کی آواز سن کر مرجینہ بھی کام چھوڑ کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ وہ انہیں تسلیاں دے رہی تھی، صاحب کی واپسی کا یقین دلا رہی تھی، لیکن اماں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تب ناصر مرزا نے مرجینہ سے ایک گلاس پانی لانے کو کہا۔ وہ فوراً ہی پانی لے آئی۔ ناصر مرزا نے گلاس پکڑ کر کچھ پڑھا اور پھر 3 بار پانی میں پھونکیں ماری، پھر بولا، اماں پانی پی لیں۔ ان کے دل میں جو غبار تھا وہ آنسو بہہ جانے کی وجہ سے خاصا دب گیا تھا۔ انہوں نے ناصر مرزا کی آواز سن کر سر اٹھایا، دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے اور پھر پانی اس کے ہاتھ سے لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگیں۔ اس پانی کو پی کر اماں کو خاصا سکون ملا۔ بھائی، میں نے اپنے ساحل کو خواب میں دیکھا ہے، یہ کہہ کر وہ پریشان سی ہو گئیں۔ ناصر مرزا نے ان کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اماں نے ساحل عمر کے بارے میں ضرور کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا ہے۔ اس نے کہا، اماں، خوابوں کا کیا بھروسہ؟ آپ نے ساحل کے بارے میں ضرور کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے۔ ناصر، جب سے میں نے ساحل کو خواب میں دیکھا ہے میرا دل پریشان ہے، کسی طرح بہلتا ہی نہیں۔ میرا ساحل ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ میں نے ایک جنگل بیاباں دیکھا۔ اس جنگل میں میرا ساحل ننگے پاؤں ایک کالی چادر اوڑھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ میں اسے دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتی ہوں، اسے آوازیں دیتی ہوں، لیکن وہ کچھ سنتا ہی نہیں۔ میں چیخ چیخ کر اس کا نام پکارتی ہوں، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اتنے میں مرجینہ مجھے اٹھا دیتی ہے۔ اماں، اٹھ جاؤ، کوئی خواب دیکھ رہی ہو کیا؟ فوراً ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اماں اپنا خواب سنا کر پھر پریشان ہو گئیں۔ ناصر مرزا کو محسوس ہوا جیسے وہ پھر رونے والی ہیں۔ ناصر مرزا فوراً بولا، اماں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ساحل عمر جہاں ہوگا آرام سے ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ میں ابھی حافظ موسیٰ کی طرف جا رہا ہوں، ان سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے۔ ناصر مرزا اٹھنے لگا تو اماں نے مرجینہ کو اشارہ کیا، چائے لاؤ۔ اچھا اماں جی، ابھی لائی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ ارے مرجینہ رکو، میں چائے نہیں پیوں گا، ابھی ناشتہ کر کے آ رہا ہوں، وہ اماں سے مخاطب ہو کر بولا۔ اچھا اماں، میں چلتا ہوں، جو بھی بات ہوگی میں آپ کو فون پر بتا دوں گا۔ اچھا بھیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اماں ناصر مرزا کو گھر کے دروازے تک چھوڑنے آئیں اور جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ نہیں ہو گیا گیٹ پر کھڑی رہیں۔ ناصر مرزا جب حافظ موسیٰ کے گھر میں داخل ہوا تو اسے امید تھی کہ وہ حسب معمول چارپائی پر لاٹھی تھامے بیٹھے ہوں گے، لیکن آج ناصر مرزا کو گھر کے پچھلے حصے میں جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ اسے گیٹ کے اندر آتے ہی نظر آ گئے۔ وہ املی کے درخت کے نیچے ایک مونڈھے پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں تھامے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ناصر مرزا نے نزدیک جا کر انہیں سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر انہوں نے پوچھا، ناصر مرزا کیسے ہو؟ حضرت میں تو ٹھیک ہوں، لیکن ساحل عمر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ناصر مرزا نے وقت ضائع کیے بنا فوراً ساحل عمر کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے ڈھونڈنا ہوگا، تم نے اسے کہاں تلاش کیا؟ حضرت میں نے اسے ڈھونڈا تھا، میں تو برکھا کے گھر میں بھی کود گیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا، البتہ اس کی گاڑی ضرور وہاں کھڑی تھی، میں اس کی گاڑی وہاں سے نکال لایا۔ اس دن میں اس چاقو کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ برکھا نے مجھے جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ناصر مرزا نے ساری رودات سنائی۔ اچھا، وہ سفلی والی، اللہ اس سے بچائے، وہ پکی شیطان کی خالہ ہے۔ وہ مسکرائے اور پھر لاٹھی میں بنی آنکھ سے اپنی آنکھ لگا لی۔ حضرت پھر ساحل عمر کا کیا کروں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ برکھا کے چنگل میں ہے۔ ناصر مرزا نے پوچھا۔ ہاں، وہ تو تھا اس کے چنگل میں، سفلی والی نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ اس کے چنگل سے نکل گیا۔ حافظ موسیٰ لاٹھی سے اپنی آنکھ لگائے لگائے بولے۔ اب وہ کہاں ہے؟ ناصر مرزا نے پھر سوال کیا۔ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اچھے لوگوں میں ہے، گول مول سا جواب ملا۔
مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، میں جا کر اسے لاؤں؟ اماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا ہے۔ اماں؟ انہوں نے حیرت آمیز لہجے میں دہرایا۔ اصل میں وہ ان کی گود میں پلا بڑھا ہے، آپ آیا سمجھ لیں اس کی۔ ناصر مرزا نے وضاحت کی۔ اچھا، میں اس کے لیے تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایک بوتل پانی پر پڑھ کر دے دینا، اسے پیتے ہی قرار آ جائے گا۔ اسے میرے حوالے سے بتا دینا کہ ساحل عمر کی طرف سے بالکل پریشان نہ ہوں، اسے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ حضرت، میں ساحل سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ اسی شہر میں ہے؟ نہیں، وہ یہاں سے بہت دور جا چکا ہے۔ میں اگر بتا بھی دوں کہ وہ کہاں ہے تو تم اس سے مل نہ پاؤ گے۔ یوں سمجھو کہ وہ کسی اور دنیا میں اور لوگوں میں چلا گیا ہے۔ میں ہوں اس کی دیکھ بھال کے لیے، تم پریشان مت ہو، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ کی زبان سے سن لیا ہے کہ وہ جہاں ہے ٹھیک ہے تو میرے دل کو قرار آ گیا ہے۔ اب میں اس سفلی والی کی خبر لیتا ہوں۔ کوشش کر دیکھو، ویسے وہ تمہارے قابو میں آئے گی نہیں، وہ بہت عیار عورت ہے۔ اس نے میری بھتیجی کو مارا ہے، اس نے عابد منجم کو قتل کیا ہے۔ ناصر مرزا کے لہجے میں تپش آ گئی۔ تو کیا تم اسے قتل کر کے خود قاتل بننا چاہتے ہو؟ حافظ موسیٰ نے تنبیہ کی۔ جی تو یہی چاہتا ہے، ناصر مرزا نے کہا۔ تو پھر اس میں اور تم میں کیا فرق رہے گا؟ تم بھی قاتل، وہ بھی قاتل، تم بھی مجرم، وہ بھی مجرم، تم بھی سزا کے مستحق، وہ بھی سزا کی مستحق۔ پھر میں کیا کروں؟ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ صبر کرو، وقت کا انتظار کرو، میں بھی یہی ہوں، تم بھی یہی ہو، میں بھی دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے۔ جی بہت بہتر، ناصر مرزا نے یہ بات بڑی مایوسی سے کہی۔ بہت بہتر کہا ہے تو میری بات کو بہتر سمجھو بھی۔ حافظ موسیٰ نے اچانک اپنی آنکھ لاٹھی سے ہٹا لی اور اسے اپنی بے نور آنکھوں سے دیکھا۔ ناصر مرزا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقعی اس کو دیکھ رہے ہوں۔ ناصر مرزا نے فوراً اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، انہوں نے اس کے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ اماں کے لیے آپ جو چیز بتانے والے تھے وہ بتا دیں، میں پڑھ کر پانی کی بوتل ان کے حوالے کر دوں گا۔ ہاں دیکھو ایسا کرنا۔ پھر ایک لمحے انہوں نے توقف کیا، اس کے بعد بتا دیا کہ کیا پڑھ کر پھونکنا ہے۔ اس کے بعد بولے، ٹھیک ہے ناصر مرزا، تم جاؤ۔ اچھا حضرت، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور خاموشی سے ان کے گھر سے نکل آیا۔ تہکال نے تھوڑی ہی دیر میں ساحل عمر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کی گردن کو مضبوطی سے تھامتے ہی اس پر غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جب ذرا اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک دریا کے کنارے پایا، لیکن یہ دریا میدانی علاقے کا نہ تھا، پہاڑی علاقے کا تھا۔ چاروں طرف خوبصورت مناظر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے مگر گول پتھروں پر لیٹا ہوا تھا، اس کے برابر سے ٹھنڈے اور شفاف پانی کا دریا جھاگ اڑاتا بہہ رہا تھا۔ سامنے پانی میں تہکال بیٹھا تھا، وہ اپنے پاؤں کسی بلی کی طرح چاٹ رہا تھا۔ ساحل عمر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دریا کے کنارے بیٹھ کر ٹھنڈے میٹھے پانی سے اپنا منہ دھویا، پھر چلو میں پانی لے کر خوب سیر ہو کر پیا۔ پانی بہت لطیف تھا، کوئی آدم نہ آدم زاد۔ اس نے تہکال کی طرف دیکھا۔ تہکال نے اپنا پاؤں چاٹنا فوراً چھوڑ دیا اور اپنی خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھا، اٹھ کر آیا اور اس کی پیٹھ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ ساحل عمر نے اپنا ایک ہاتھ پیچھے کر کے اس کے سر پر پھیرا اور بولا، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اس وقت آپ کاغان میں ہیں۔ یہ کون بولا؟ کیا تہکال؟ اس نے فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تہکال بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ساحل عمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کاغان ہے؟ جی یہ کاغان ہے، فوراً جواب ملا۔ لیکن یہ جواب تہکال نے نہیں دیا تھا، یہ جواب اس شخص نے دیا تھا جو تہکال کی انتہائی بائیں جانب دم کے نزدیک کھڑا تھا، اور اسے دیکھنے کے لیے ساحل عمر کو اپنی گردن خاصی گھمانا پڑی، اور جب اس شخص پر نظر پڑی تو وہ حیران ہو کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بازغر تم؟ یہ تم ہو؟ ساحل عمر نے کہا۔ جی ساحل صاحب، یہ میں ہوں، آپ کا خادم۔ بازغر کے لہجے میں بڑی فرما برداری تھی۔ تم میرے کب سے خادم ہو گئے؟ اور یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، یہ تہکال ہے، اس علاقے کا نام کاغان ہے۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، آگے چلنا ہے، ابھی ہماری منزل نہیں آئی، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہماری منزل کہاں ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے، چند گھنٹوں کا سفر ہے۔ آئیے چلیں، پہلے چل کر کچھ کھا پی لیں، پھر سفر اختیار کریں گے۔
ان دونوں کے چلتے ہی تہکال بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دریا میں اتر گیا۔ کچھ دیر تو وہ پانی میں نظر آیا، پھر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ پانی میں غوطہ لگا گیا ہو۔ ساحل عمر نے اس منظر کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بازغر نے ساحل عمر کو دریا کی جانب حیرت آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے پایا تو پوچھا۔ تہکال کو دیکھ رہا تھا، ساحل عمر نے جواب دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اب تو آپ کو اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے۔ وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا اور کتنے کم وقت میں، اس بات کا اندازہ ہے آپ کو؟ تہکال بہت زبردست چیز ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ بازغر نے دریا کی طرف دیکھتے ہوئے تہکال کی تعریف کی۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، واقعی تہکال کوئی انوکھی شے ہے۔ ساحل عمر بولا۔ آپ ننگے پاؤں ہیں، یہ لیجئے، میرے چپل پہن لیجئے۔ بازغر نے اپنے سینڈل اتارتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، اوپر کاغان والے بازار میں پہنچ کر آپ کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ ساحل عمر کو یاد آیا کہ جب وہ قبر والے کمرے میں تھا اس کے پاؤں میں جوتے نہ تھے۔ وہاں سے چترو بھیل اسے لے اڑا۔ چترو بھیل کے ساتھ اس نے جتنا سفر کیا ننگے پاؤں ہی کیا۔ اب اسے پھر ننگے پاؤں چلنا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، یہاں ننگے پیر چلنا آسان نہ تھا، اس لیے اس نے بازغر کے چپل پہن لینے میں ہی عافیت جانی۔ اگرچہ وہ سینڈل اس کے پاؤں میں تھوڑے بڑے تھے، لیکن ننگے پاؤں چلنے سے کہیں بہتر تھا کہ بڑے سینڈل پہن لیے جائیں۔ بازغر نے کاغان کے ایک اچھے ہوٹل میں اسے ٹھہرایا اور کمرے میں پہنچا کر بولا، آپ اتنی دیر میں نہا دھو لیں، میں ذرا بازار گھوم کر آتا ہوں۔ ساحل عمر جب نہا دھو کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ بیڈ پر شلوار قمیص کا ایک جوڑا رکھا ہے اور بیڈ کے ساتھ نئے سینڈل نما چپل رکھے ہیں۔ اس نے فوراً کپڑے تبدیل کر لیے اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ساحل عمر نے دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، آ جاؤ بھائی۔ اس کا خیال تھا کہ ہوٹل کا کوئی بیرا ہوگا، کچھ کھانے پینے کا پوچھنے آیا ہوگا، لیکن جب دروازہ کھلا تو اسے سامنے بازغر نظر آیا جس کے ہاتھ میں لوازمات سے بھری ٹرے تھی۔ ارے یہ آپ کیوں لائے؟ ہوٹل کے کسی بندے سے کہہ دیا ہوتا۔ ساحل عمر اٹھتا ہوا بولا، یہ سب چیزیں میں اپنی نگرانی میں تیار کروا کے لایا ہوں۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ ہاں بھوک تو شدید لگی ہے، ساحل عمر نے ناشتے کے سامان سے بھری ٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر شروع ہو جائیے، میں جب تک جیپ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ آپ کچھ دیر آرام کریں گے یا فوراً ہی چلیں گے؟ جاتے جاتے اس نے پوچھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے بس 1 گھنٹے کا ریسٹ دے دیں، پھر جہاں کہیں گے چلوں گا۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ آپ کبھی اس علاقے میں آئے ہیں؟ بازغر نے سوال کیا۔ نہیں، آج تک نہیں۔ ویسے سوات، گلگت، کشمیر اور مری وغیرہ میں نے دیکھ رکھے ہیں، اس نے بتایا۔ بس تو پھر اب اس علاقے کا حسن دیکھیے، میں آپ کو جھیل سیف الملوک تک لے چلوں گا۔ وہ جھیل سیف الملوک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی حسین ہے کہ وہاں پریاں اترتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ ساحل عمر نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ پریوں پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ جاتے جاتے ٹھہر گیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آج تک کوئی پری نہیں دیکھی، ساحل عمر نے ہنس کر جواب دیا۔ پھر یقین کیوں کرائے؟ کیا آپ نے کچھ جن دیکھا ہے؟ بازغر نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے کچھ جن بھی نہیں دیکھا، وہ بولا۔ کیا آپ ان کے وجود کے قائل ہیں؟ بازغر نے پوچھا۔ ہاں بالکل، جنات کا ذکر اللہ کی آخری کتاب میں موجود ہے۔ گویا آپ کو ان چیزوں پر بھی یقین ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں۔ جی بالکل، میں اپنے خالق پر یقین کامل رکھتا ہوں، حالانکہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ بازغر نے وضاحت چاہی۔ جی ہاں، اسی عظیم ہستی کی بات کر رہا ہوں جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے اور آپ کے اللہ نے بس یہ دنیا ہی بنائی ہے؟ بازغر نے ایک نیا سوال اٹھایا۔ نہیں، ہماری دنیا کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس کائنات میں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ ایک ہمارا نظام شمسی ہے۔ جانے ایسے کتنے نظام شمسی ہوں گے؟ ہمارے سائنسدان تحقیق میں لگے ہیں، مریخ پر انہوں نے زندگی کے آثار تلاش بھی کر لیے ہیں۔ ساحل عمر نے بات آگے بڑھائی۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں اور آپ کو تخلیق کرنے والے نے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے بس یوں ہی بنا کر چھوڑ دیے بے مقصد؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کوئی چیز بناتا ہے تو ساتھ ہی اس چیز کو دیکھنے والا بھی بناتا ہے۔ یہ حسین دنیا اس نے تخلیق کی
تو ساتھ ہی اس دنیا کو دیکھنے والے بھی بنائے، چاہے یہ انسان کی صورت میں ہوں یا جنات کی صورت میں یا کسی اور مخلوق کی صورت میں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا اظہار چاہتا ہے، اپنے وجود کا اقرار چاہتا ہے، اپنی وحدانیت کو تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا ہوتی لیکن دنیا والے نہ ہوتے تو پھر دنیا میں بکھرے ہوئے حسن کو کون دیکھتا؟ اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو تخلیق والے کو کون پہچانتا؟ میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کے علاوہ جو کچھ پیدا کیا ہے وہاں ان کو دیکھنے والے بھی پیدا کیے ہوں گے۔ ممکن ہے کسی سیارے پر شیشے کے انسان بستے ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور سیارے پر اسٹیل کے انسان پیدا کیے گئے ہوں، ممکن ہے سورج پر بھی کوئی مخلوق آباد ہو۔ آپ دور کیوں جائیں، اپنی دنیا کو ہی لے لیں۔ ممکن ہے اس دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ بھی جانے کتنی مخلوق آباد ہو۔ انسان کی نظر محدود ہے، ممکن ہے وہ دوسری مخلوق کو دیکھ نہ پاتا ہو، ممکن ہے پریوں کا بھی وجود ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ جب آدمی سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آنے لگتی ہیں، ایجادات ہونے لگتی ہیں۔ ہم جو کچھ ایجاد کرتے ہیں اس کا وجود پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ موجود تفکر کے ذریعے ہمارے خیال کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کے دماغ ایک دوسرے سے خیال کی لہروں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسان نے جو کمپیوٹر ایجاد کیا ہے اور ان کمپیوٹرز کو دنیا میں پھیلے ہوئے کمپیوٹرز کو انٹرنیٹ کے ذریعے جو جوڑا ہے، تو یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کو ایک عام آدمی نہیں چلا سکتا، ایسے ہی کائنات میں پھیلی دوسری مخلوق سے ہر شخص رابطہ نہیں کر سکتا۔ یہ رابطہ ایک تربیت یافتہ ذہن ہی کر سکتا ہے۔ یہ دماغ کسی خاص انسان کا ہی ہو سکتا ہے، ایسا انسان جسے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ یہ کہہ کر بازغر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ ساحل عمر بازغر کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بازغر کو ایک عام سا آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے ابھی جو کچھ کہا تھا وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہ تھیں۔ آپ کون ہیں؟ ساحل عمر نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ میں اللہ کی مخلوق ہوں، بازغر نے غیر واضح جواب دیا۔ انسان ہے؟ ساحل عمر نے وضاحت چاہی۔ انسان ہونا کتنا مشکل ہے، کاش میں انسان بن سکتا، بازغر نے بڑی ذہانت سے جواب دیا۔ اس جواب سے کسی قسم کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ ساحل عمر نے اسے مسکرا کر دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، آپ کو خواہ مخواہ باتوں میں الجھا لیا، آپ اطمینان سے ناشتہ کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اسے ساحل عمر کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ساحل عمر پر نیند کا سا غلبہ ہونے لگا۔ وہ بیڈ پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے اس کا دھیان برکھا کی طرف چلا گیا۔ برکھا اپنی ساحرانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اسے قربان کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی جان کے در پہ تھی۔ ساحل اس کے سحر میں مبتلا ہو کر اس کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ برکھا نے اسے چترو بھیل کے استھان پر پہنچا دیا۔ چترو بھیل صحرا کا ایک بڑا ساحر تھا۔ اس کی موت واقع ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ چترو بھیل کی روح کاویری سے اپنی موت کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس نے ساحل عمر کو برکھا سے چھین لیا۔ وہ اسے لے اڑا۔ ابھی وہ چترو بھیل کے چنگل میں پھنسا اس کے انتقام کا ذریعہ بننے والا تھا کہ تہکال اسے وہاں سے نکال لایا۔ فضا اور مقام بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ اب وہ ایک پہاڑی مقام پر بازغر کی تحویل میں تھا۔ ساحل عمر سوچ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ سونے کی چڑیا ہے جسے ہر شخص حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ برکھا اور چترو بھیل کا معاملہ تو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ ایک اپنی ساحرانہ قوتیں بڑھانے اور ایک اپنے انتقام کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا۔ اب یہ بازغر کس پھیر میں ہے اور وہ اسے جھیل سیف الملوک کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ابھی تک اس کے رویے سے یہ تاثر نہیں ملا تھا کہ وہ اس کی قید میں ہے۔ وہ اس کے ساتھ نہایت پروقار طریقے سے پیش آ رہا تھا، اسے انتہائی اہم شخص سمجھ رہا تھا۔ ساحل کے ساتھ اس کا برتاؤ ایک غیر معمولی شخص جیسا تھا۔ حالات کا تجزیہ کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ نیند میں ڈوب گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ 2 گھنٹے سے زائد سو چکا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازے پر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا تو بازغر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ کو میں نے نیند سے تو نہیں اٹھا دیا؟ آپ نے مجھ سے 1 گھنٹہ آرام کی بات کی تھی، میں تو 2.5 گھنٹے کے بعد واپس آیا ہوں۔
میں جیپ لے آیا ہوں. جیپ ہوٹل کے باہر کھڑی ہے. آپ منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جائیے. تب تک میں ہوٹل والوں کا حساب چکاتا ہوں. اور پھر وہ دروازے سے ہی واپس چلا گیا. ساحل عمر نے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا. اس کی ساری تھکن دور ہو چکی تھی. وہ اس وقت خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا. کمرے میں اس کا کوئی سامان نہ تھا، بس وہ کپڑے تھے جو اس نے اتارے تھے. اس نے ان کپڑوں کو باتھ روم میں ہی چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا. جب وہ ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلا تو بازغر کو اپنا منتظر پایا. بازغر نے جیپ کا اگلا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود وہ پیچھے چلا گیا. جیپ کا ڈرائیور ایک نوجوان تھا اور اپنے چہرے مہرے سے کشمیری دکھائی دیتا تھا. چلو بھائی، بازغر نے پیچھے سے گرین سگنل دیا. جیپ چل پڑی. کاغان سے ناران تک سفر ایک کچی سڑک پر طے ہوا. درمیان میں متعدد بار گلیشیئر آئے. جیپ ہچکولے کھاتی ان گلیشیئرز کے اوپر سے گزری. بالآخر ناران آ گیا. ناران کے سب سے اچھے ہوٹل میں بازغر نے ساحل عمر کو ٹھہرایا. کھانا کھانے تک بازغر ساحل کے ساتھ رہا، پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب وہ کل صبح اس کے پاس آئے گا. ناشتہ کرنے کے بعد وہ جھیل سیف الملوک کا سفر اختیار کریں گے. ساحل عمر سے ہوٹل کے گیٹ تک چھوڑنے آیا. اس کے جانے کے بعد ساحل عمر نے اطراف کا جائزہ لیا. یہ ہوٹل بہت خوبصورت جگہ واقع تھا. ساحل عمر یوں ہی ٹہلتا ہوا ہوٹل کی حدود سے باہر نکل آیا. پھر وہ تختوں والا چھوٹا سا پل کراس کر کے ناران کے بازار میں آ گیا. ایک لمبا اور دور تک پھیلا ہوا بازار تھا. اس نے بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا اور پھر اپنے ہوٹل واپس آ گیا. ہوٹل کے دروازے سے ایک فیملی باہر نکل رہی تھی. 2-3 لڑکیوں کے ساتھ ایک بزرگ خاتون تھیں. ان خاتون میں اماں کی بڑی شباہت تھی. انہیں دیکھ کر اسے اپنی اماں یاد آ گئیں. اسے گھر سے نکلے کئی دن ہو گئے تھے. وہ گھر سے نکلا بھی کس قدر عجلت میں تھا. اس نے اماں سے بھی بات نہ کی، بس گاڑی میں بیٹھ کے گھر سے نکل آیا. اس کے آنے کے بعد جانے اماں کا کیا حال ہوا ہو. انہیں اس کی اس حرکت پر کس قدر صدمہ ہوا ہوگا. ناصر مرزا اور مسعود آفاقی الگ پریشان ہوں گے. اسے چاہیے کہ وہ اماں کو ٹرنک کال کرے، انہیں فون پر بتا دے کہ وہ کہاں ہے. یہ سوچ کر اس نے ہوٹل کے ٹیلی فون آپریٹر کو اپنے گھر کا نمبر دیا اور ارجنٹ کال ملانے کی ہدایت کی. اس کی قسمت اچھی تھی کہ کوئی 10-15 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. ریسیور اٹھایا تو آپریٹر کی آواز سنائی دی. سر، کراچی بات کیجیے. اچھا، ساحل عمر نے بے قراری سے کہا. ہیلو، آپ کون؟ ادھر سے مرجینہ کی آواز سنائی دی. مرجینہ، میں ساحل بول رہا ہوں، اماں کو بلاؤ. ساحل نے اس کی آواز پہچان کر کہا. ارے صاحب جی، آپ؟ اوہ اماں جی، جلدی آئیں. مرجینہ اس کا نام سن کر خوشی سے دیوانی ہو گئی. وہ زور سے چیخی. صاحب جی کا فون ہے. اماں اپنے کمرے میں عصر کی نماز پڑھ کر مصلے پر بیٹھی ساحل عمر کے لیے دعا مانگ رہی تھیں کہ مرجینہ کی بے تابانہ آواز کان میں پڑی. وہ مصلی سمیٹ کر فوراً اٹھ کر بھاگیں. میرے اللہ نے میری سن لی، میرے ساحل کا فون آ گیا. صاحب جی، اماں جی آ گئیں، بات کریں. مرجینہ نے یہ کہہ کر ریسیور اماں کے ہاتھ میں دے دیا اور وہیں کھڑے ہو کر اماں کی گفتگو سننے لگی. میرے ساحل، میری جان، تم کہاں ہو؟ اماں بے قراری سے بولیں. اماں، اس وقت میں ناران میں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کو بتائے بغیر گھر سے نکل آیا. آپ پریشان نہ ہوں، میں جلد ہی کراچی واپس آ جاؤں گا. ساحل عمر نے جلدی جلدی اپنے بارے میں بتا کر اماں کو تسلی دی. شکر ہے اللہ کا کہ تمہارا فون آ گیا. تم جہاں ہو خیریت سے ہو، بس اتنا جاننا میرے لیے کافی ہے. ناصر اور مسعود بھی تمہارے لیے پریشان تھے. اب میں فون کر کے انہیں تمہاری خیریت بتائے دیتی ہوں. تمہارے یہ دونوں دوست بہت اچھے ہیں. انہوں نے نہ صرف میرا خیال رکھا بلکہ تمہارے لیے تو یہ بھائیوں کی طرح پریشان تھے. اماں نے کہا. صاحب جی، اماں جی نے خود اپنا رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے. مرجینہ نے ریسیور کے قریب اپنا منہ کر کے کہا. اماں، یہ مرجینہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ اپنا خیال رکھیں، بس اب بالکل رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. میں کل جھیل سیف الملوک جاؤں گا، یہاں بازغر میرے ساتھ ہے. اماں، آپ کو وہ شخص یاد ہے نا جو ایک چیتے کی تصویر بنوانے آیا تھا؟ ساحل عمر نے اماں کو یاد دلایا. ہاں، اسے میں کیسے بھول سکتی ہوں. وہ تمہاری غیر موجودگی میں یہاں آیا تھا. کیا تم نے اسے بھیجا تھا؟ اماں کو فوراً بازغر کا گھر میں آنا یاد آ گیا. نہیں اماں، میں نے تو اسے نہیں بھیجا. وہ کیا کہنے آیا تھا؟
ساحل عمر نے سوال کیا۔ اے بھیا، اس نے کہا وہاں تو کچھ نہیں۔ اس وقت گھر میں ناصر و مسعود دونوں موجود تھے۔ وہ ہم تینوں کو گھر میں چھوڑ کر گھر میں گھستا چلا گیا۔ جب ہم لوگ اس کے پیچھے گھر میں آئے تو وہ ہمیں کہیں نہیں ملا، جانے وہ کدھر سے نکل گیا، اور ساتھ میں تصویر بھی لے گیا۔ ساحل عمر نے حیرت سے پوچھا، اماں کون سی تصویر؟ کہیں وہ رشا ملوک کی تصویر؟ میرا مطلب ہے وہ دلہن والی تصویر تو نہیں لے گیا جو میرے بیڈ روم میں لگی تھی؟ ساحل عمر نے پریشان ہو کر کہا، ہاں ساحل، وہی تصویر وہ لے اڑا۔ اماں نے شکایتی انداز میں کہا، بھیا مجھے تو وہ کوئی جن ون لگتا ہے۔ گھر میں گھستے تو سب نے دیکھا، تصویر لے کر گھر سے نکلتے کسی نے نہ دیکھا۔ وہ کوئی جادوگر ہے کہ سب کو اندھا کر کے نکل گیا۔ اب تم بتا رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تو کیا اس نے یہاں آنے اور تصویر اپنے ساتھ لے جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں اماں، اب وہ صبح آئے گا تو اس سے بات کروں گا، ساحل عمر نے فکر مند ہو کر کہا۔ اچھا اماں، اب آپ پریشان مت ہونا، میں بہت جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اللہ تمہیں حفظ و امان میں رکھے، خدا حافظ۔ ساحل عمر ریسیور رکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ بازغر اس کے گھر جا کر رشا ملوک کی تصویر کیوں لے آیا؟ اسے یاد آیا کہ وہ رشا ملوک کی تصویر خریدنا چاہتا تھا۔ ساحل عمر کو یہ بھی یاد آیا کہ وہ اس تصویر کے 1 کروڑ سے زائد دینے کو تیار تھا۔ بالآخر وہ اس تصویر کو گھر میں موجود لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اڑا لایا، اور اس نے ساحل عمر کو اس سلسلے میں کچھ بتایا بھی نہیں۔ بازغر کے بارے میں وہ پہلے ہی مشکوک تھا، اسی لیے اس نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، اور وہ اس بات کا جواب غیر واضح انداز میں دے کر اپنا پہلو بچا گیا تھا۔ اب اماں نے جس طرح اس کے گھر میں داخل ہونے کی تصویر کشی کی ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، یا پھر کوئی بڑا ساحر ہے۔ اور آج اس نے جس انداز کی باتیں کی، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ نہ صرف ایک ذہین شخص ہے بلکہ جدید معلومات بھی رکھتا ہے۔ وہ اسے کیا چاہتا ہے؟ اسے جھیل سیف الملوک کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ رشا ملوک کی تصویر اس نے کیوں اڑائی؟ وہ اسے اس قدر اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ اس کا میزبان کیوں بنا ہوا ہے؟ ان ساری باتوں کے پیچھے کیا سازش چھپی ہوئی ہے؟ برکھا اور چترو بھیل کی طرح کیا یہ بھی کوئی مذموم مقاصد رکھتا ہے؟ وہ بازغر کے بارے میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ساحل عمر کی آنکھ کسی آواز پر کھلی تھی۔ آنکھ کھلنے پر احساس ہوا کہ کوئی دروازے پر بڑے مہذبانہ انداز میں دستک دے رہا ہے۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ صبح ہو چکی ہے۔ پھر اس نے تکیے کے نیچے سے اپنے رسٹ واچ نکال کر ٹائم دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہنستا مسکراتا بازغر نظر آیا۔ وہ شلوار قمیص پر کڑھی ہوئی کوٹی پہنے ہوئے تھا، سر پر گول ٹوپی تھی، اور اس ٹوپی کے سامنے ایک چھوٹا سا رنگ برنگا پر لگا ہوا تھا۔ وہ اس وقت خاصا تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ رات کو ذرا دیر سے نیند آئی، ساحل عمر نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دماغ میں کل شام اماں سے ہونے والی گفتگو گونجنے لگی۔ یہ شخص کس قدر معصوم بنا ہوا ہے۔ اس کے گھر جا کر اس کی غیر موجودگی میں پینٹنگ چرا لایا، اور اس بات کا ذکر ابھی تک نہیں کیا۔ ساحل عمر کو بڑا غصہ تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پینٹنگ کے بارے میں سوال کرے، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ابھی کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ خود ہی ذکر کر دے۔ کیوں، کیا سوچتے رہے؟ بازغر نے پوچھا۔ بازغر صاحب، میں آپ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ واش روم جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میرے بارے میں سوچتے رہے؟ میں بھی کچھ سوچنے کی چیز ہوں؟ اس کے لہجے میں بڑی انکساری تھی۔ کیوں نہیں، کل آپ نے بہت اچھی باتیں کی، میں آپ کی باتوں سے خاصا متاثر ہوا۔ آپ کیوں مجھے بنا رہے ہیں؟ میں بنا رہا ہوں یا آپ مجھے بنا رہے ہیں؟ یہ بات اس نے کہنا چاہی لیکن ضبط کر گیا۔ میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں، آپ اتنی دیر میں اپنی پسند کا ناشتہ منگوا لیجئے۔ آپ نے ابھی تک ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا۔ میں تمام کاموں سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں، وہ خوش دلی سے بولا۔ رات کو آپ کہاں رہے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ ارے ساحل عمر صاحب، ہم غلاموں کا کیا ہے، جہاں جگہ ملی سو گئے۔ بازغر نے گول مول سا جواب دیا، پھر فوراً ہی بولا، آپ جلدی سے منہ ہاتھ دھو لیجئے، میں ناشتہ منگوا رہا ہوں، ذرا جلدی نکلنا ہے۔
اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ساحل عمر واش روم میں گھس گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر بازغر نے کہا، آئیے اب چلیں، جیپ والا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ساحل عمر فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کاؤنٹر پر آئے۔ بازغر نے کمرے کی چابی واپس کی، ہوٹل کا حساب کتاب کیا اور ساحل عمر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور آنکھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ بازغر نے ہوٹل کا حساب کر دیا تھا، چابی بھی واپس دے دی تھی۔ اس سے ساحل عمر نے اندازہ لگایا کہ اب ادھر لوٹ کر نہیں آنا، یا اگر آنا ہے تو اس ہوٹل میں واپس نہیں آنا۔ ساحل عمر کو یہ بات معلوم تھی کہ جھیل سیف الملوک پر کوئی ہوٹل نہیں، لوگ وہاں صبح جاتے ہیں اور شام تک ناران واپس آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بازغر کا واپسی پر ناران رکنے کا ارادہ نہ ہو، وہ سیدھا کاغان نکل جانا چاہتا ہو۔ اس نے اس مسئلے پر بازغر سے کوئی بات نہ کی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ جیپ میں بیٹھ کر جھیل سیف الملوک کی طرف چل دیے۔ ان کی جیپ کچے اور پتھریلے راستے پر چل رہی تھی۔ یہ خطرناک راستہ تھا، کبھی اونچائی، کبھی ڈھلان۔ جیپ موڑ کاٹتی تو سینے میں دم اٹکتا، یوں محسوس ہوتا کہ جیپ اب کھائی میں گری، تب گری۔ جیپ کا ڈرائیور ایک ماہر شخص تھا۔ وہ بڑی مشاقی سے جیپ چلا رہا تھا، پھر بھی دل لرز رہا تھا۔ جیپ میں خاموشی چھائی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ سفر ختم ہوا۔ گلیشیئر آ گیا تھا۔ اس ایک فرلانگ لمبے گلیشیئر کو پیدل طے کرنا تھا۔ یوں گلیشیئر کے اس پار پہنچانے کے لیے گھوڑے بھی یہاں موجود تھے، لیکن ساحل عمر نے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ خطرناک برفانی راستہ تھا، سیمنٹ کی طرح جمی ہوئی برف۔ اس پر اس طرح سنبھل سنبھل کر چلنا کہ پاؤں نہ پھسلے۔ ایک طرف برف کی دیوار، دوسری طرف کھائی، اور مشکل سے 1.5 فٹ چوڑا راستہ۔ شروع میں ساحل عمر کو تھوڑی سی دقت ہوئی، لیکن پھر اسے اس گلیشیئر کو پار کرنے میں مزہ آنے لگا۔ ابھی صبح کا وقت تھا، اس لیے لوگوں کا زیادہ رش نہیں تھا، پھر بھی کئی فیملیاں ان کے آگے پیچھے تھیں، اور جھیل سیف الملوک جانے والوں میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ سبھی اپنی اپنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے گلیشیئر پار کر رہے تھے۔ برف کا تنگ اور پھسلواں راستہ طے کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جیپ کا سفر شروع ہوا۔ اچانک تیز اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھیر آئے اور بارش کے آثار پیدا ہو گئے۔ ساحل عمر کو ہلکی سی سردی لگنے لگی۔ بازغر نے اپنے کندھے سے اتار کر ایک گرم چادر اس کے کندھے پر ڈال دی۔ ساحل عمر نے شکریہ کہہ کر اس چادر کو کھول کر اوڑھ لیا۔ پھر وہ ایک جیپ میں سوار ہو گئے۔ ابھی اور بلندی پر جانا تھا۔ یہ سب سے خطرناک راستہ تھا، بے حد تنگ، پتھریلا اور جان لیوا۔ یہاں چلنے والی جیپیں بھی خاص تھیں، طاقتور انجنوں والی۔ ان کو چلانے والے بھی انتہائی ماہر ڈرائیور تھے۔ موت کے کنویں میں شاید جیپ چلانا آسان ہو، لیکن ان راستوں پر جہاں ہر فٹ کے فاصلے پر موت کا جال بچھا ہوا تھا، جیپ چلانا آسان نہ تھا۔ ایک تو راستہ اتنا خطرناک، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ ایک قیامت پر دوسری قیامت۔ ساحل عمر دم سادھے بیٹھا تھا۔ ہر موڑ پر، ہر چڑھائی پر، ہر ڈھلان پر اللہ یاد آتا تھا اور موت سامنے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ ساحل عمر کیونکہ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس لیے راستے کی ہولناکی پوری طرح اس کی نظر میں تھی۔ جب بارش اور تیز ہو گئی تو اس نے پیچھے مڑ کر بازغر سے کہا، بارش رکنے کا انتظار نہ کر لیں، راستوں پر پھسلن ہو گئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ بازغر کچھ بولتا، برابر بیٹھا ہوا ڈرائیور بولا، صاحب ڈرو مت، یہ بارش ابھی رک جائے گی۔ راستوں پر پتھر پڑے ہیں، اس لیے راستوں پر پھسلن نہیں ہوتی۔ آپ آرام سے بیٹھے رہیں، یہ ہمارا روز کا کام ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ڈرائیور کے بیان سے ساحل عمر کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے بازغر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تب بازغر بولا، آپ پریشان نہ ہوں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہہ کر ساحل عمر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی تھوڑی سی تسلی ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے جیپ کے پھسلنے کا جو خوف اس کے دل میں پیدا ہوا تھا، اور ڈرائیور کی وضاحت اور بازغر کی تائید کے ساتھ گم ہو گیا، لیکن راستے کی خطرناکی اپنی جگہ موجود تھی۔ خدا خدا کر کے یہ سفر ختم ہوا۔ آگے راستہ بند تھا، جیپ اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ بارش رک چکی تھی۔ اب جھیل سیف الملوک تک جانے کے لیے پیدل سفر کرنا تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے جن پر برف جمی ہوئی تھی۔ ہر طرف سحر انگیز مناظر تھے۔ اللہ نے یہ حسن کہاں لا کر بکھیرا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کبھی ایک ساتھ اور کبھی آگے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ پھر اچانک وہ لمحہ آیا، لمحہ حیرت۔ سانس جہاں ہو
وہیں رک جائے۔ ایک موڑ مڑتے ہی جیسے ہی سامنے نگاہ اٹھی تو آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں، سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، روح پر ایک دم سرشاری سی چھا گئی۔ سبحان تیری قدرت۔ سامنے جھیل سیف الملوک تھی۔ ساحل عمر آرٹسٹ تھا، نازک دل اور حساس دماغ رکھنے والا۔ وہ تو اس منظر کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہر چیز ایک لمحے کو ساکت ہو گئی ہو، اس نظارے کے علاوہ ہر نظارہ مٹ گیا ہو۔ اس جھیل کے حسن کے بارے میں اس نے جو کچھ سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا تھا۔ یہ جھیل تخلیق کرنے والے کی نادر پینٹنگ تھی، ایک ایسی پینٹنگ جسے دیکھ کر قدم چلنا بھول جائیں، آنکھیں پلکیں جھپکانا بھول جائیں، دل دھڑکنا بھول جائے اور روح کو سانس لینا یاد نہ رہے۔ اے اللہ، تیرا کوئی جواب نہیں۔ تو نے کہاں لا کر یہ پینٹنگ نصب کی اور پھر اسے نمائش کے لیے انسانوں کے لیے کھولا؟ وہ پہلا شخص کون ہوگا جس نے جھیل سیف الملوک کو دریافت کیا؟ پھر پہاڑوں کا سینہ چھلنی کر کے ان پر راستوں کا جال بچھایا گیا۔ یہ راستے اگرچہ بے حد خطرناک اور جان لیوا ہیں، لیکن اس جھیل کی کشش انسانوں کو اپنی طرف کھینچے لیے جاتی ہے۔ بازغر نے ٹھیک ہی کہا تھا، جب اللہ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اس کی نمائش کا انتظام بھی کرتا ہے۔ وہ خود کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مظہر بن جاتا ہے، وہ ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے، بس ذرا سی توجہ چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ جھیل سیف الملوک جہاں سے اچانک دکھائی دیتی ہے اور بندے پر سحر طاری کر دیتی ہے، وہ مقام اونچائی پر ہے، جبکہ جھیل سیف الملوک گہرائی میں ہے اور اس مقام سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہاں چند دکانیں اور ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے، اس کے بعد ڈھلان شروع ہو جاتی ہے۔ جھیل پر کسی قسم کا کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں۔ جھیل سیف الملوک برف پوش پہاڑوں میں گھری ہے۔ ان پہاڑوں کے دامن میں یہ پیالہ نما جھیل ہے۔ یہ ہے وہ جھیل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریاں اترتی ہیں۔ ساحل عمر نے سوچا کہ اگر یہ بات مشہور ہے تو اس میں ضرور صداقت ہوگی، کیونکہ پریوں کو اترنے کے لیے اس سے کم حسین جگہ نہیں چاہیے۔ اگرچہ ساحل نے پریاں نہیں دیکھی تھیں، لیکن بچپن میں جو کہانیاں سنی تھیں ان سے یہ تصور ہی ابھرتا تھا کہ پریاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہر خوبصورت چیز کے لیے خوبصورت جگہ ہی درکار ہوتی ہے۔ ساحل عمر نے جھیل کے کنارے کنارے دور تک چکر لگایا، پھر وہ برف پوش پہاڑ پر چڑھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، جھیل پر اب خاصے لوگ آ چکے تھے۔ بازغر اور ساحل عمر نے اوپر آ کر کھانا کھایا، چائے پی، کچھ دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر وہ دونوں جھیل پر آ گئے۔ ساحل عمر جھیل کے نظاروں میں محو تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے پاس کاغذ اور پینسل ہوتی تو وہ مختلف منظروں کو اسکیچ کر لیتا۔ اس کے پاس تو کیمرہ بھی نہیں تھا۔ اگر کیمرہ بھی ہوتا تو وہ ان منظروں کی عکس بندی کرنے کے بعد انہیں دیکھ کر پینٹنگ بنا لیتا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ بازغر اس کے آس پاس نہیں ہے۔ اس نے جلدی جلدی آس پاس نظریں دوڑائیں، لوگوں کے ہجوم میں اسے دیکھا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر اس کی نظر سامنے اونچائی پر پڑی۔ وہ اونچائی پر برف پر چلتا ہوا دکھائی دیا، پھر وہ پہاڑ کے پیچھے گم ہو گیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ پہاڑ کے پیچھے اتنی آسانی سے کیسے چلا گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا اور بولی، انکل انکل۔ وہ 5 سال کی پیاری سی بچی تھی۔ ساحل عمر نے سوچا کہ اس بچی نے کسی غلط فہمی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انکل انکل، اس نے پھر کہا۔ جی؟ ساحل عمر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو ہماری باجی بلا رہی ہیں۔ کہاں ہیں آپ کی باجی؟ وہ سامنے، لڑکی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ساحل عمر نے نظر اٹھائی تو قریب ہی ایک فیملی موجود تھی۔ ان میں 3-4 لڑکیاں آگے کھڑی تھیں۔ ان چاروں لڑکیوں میں ایک لڑکی سب سے آگے تھی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل عمر اس لڑکی کو یا ان لڑکیوں میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا۔ بچی ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کی طرف کھینچنے لگی تو وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ یہ آگے بڑھا، کچھ وہ لڑکیاں اس کی طرف بڑھیں۔ قریب ہونے پر وہ لڑکی بولی، معاف کیجیے گا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ ساحل عمر ہیں؟ جی، میں ساحل عمر ہوں،
لیکن آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ ساحل عمر حیرت زدہ ہو کر بولا، ایک رسالے میں پینٹنگ کے ساتھ آپ کی تصویر چھپی تھی، اس تصویر سے آپ کو پہچانا۔ میں نے اپنی بہنوں کو بتایا تو یہ لوگ شک و شبہ میں پڑ گئیں، انہیں یقین نہیں آیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور ساحل عمر ہیں، اس لیے میں نے گڑیا کو آپ کے پاس بھیجا۔ آئیے میں آپ کو اپنے ڈیڈی اور بڑے بھائی سے ملواؤں۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ ساحل عمر نے 10-12 قدم کے فاصلے پر 2 مردوں کو کھڑے ہوئے پایا، وہ ادھر ہی آ رہے تھے۔ میرا نام شگفتہ ہے۔ پھر اس نے اپنی بہنوں کے نام بتائے اور آگے بڑھی۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ شگفتہ نے آگے چلتے ہوئے سوال کیا۔ میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں، وہ ابھی اس پہاڑ کے پیچھے گئے ہیں۔ کس پہاڑ کے پیچھے؟ وہ سامنے۔ ساحل نے ادھر اشارہ کیا۔ لیکن وہاں وہ کیا کرنے گئے ہیں؟ اور وہاں تک چلے کیسے گئے؟ کسی بندے کا وہاں جانا آسان نہیں۔ وہ لڑکی حیرت زدہ رہ گئی۔ تو وہ بندہ ہے کب؟ وہ تو جن ہے، جن۔ ساحل عمر نے ہنس کر کہا، اور اس طرح بات ہنسی مذاق میں اڑ گئی۔ شگفتہ نے اپنی ڈیڈی کے نزدیک پہنچ کر ساحل عمر کا تعارف کروایا۔ شگفتہ کے ڈیڈی اور بڑے بھائی ساحل عمر سے اچھی طرح ملے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی، جو ساحل عمر نے فوراً قبول کر لی۔ شگفتہ فائن آرٹس کی طالبہ تھی۔ وہ کراچی کے ایک اسکول سے فائن آرٹس میں ڈپلومہ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک بولڈ اور بولنے والی لڑکی تھی، اس لیے زیادہ وہی اس سے سوال جواب کرتی رہی۔ ساحل عمر ان لوگوں کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا اور گپ شپ میں مشغول ہو گیا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے دائیں بائیں اور سامنے نظریں اٹھا کر دیکھ لیتا تھا، لیکن بازغر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا، اور کہیں گیا تھا تو اسے بتا کر کیوں نہیں گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر اسے اکیلے واپس جانا پڑا تو وہ اس فیملی کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ پریشانی کی اب کوئی بات نہ تھی، یہ لوگ بھی کراچی کے تھے۔ اب شام ہونے کو تھی، بہت سے لوگ واپس جا چکے تھے، کچھ راستے میں تھے اور کچھ جھیل سے اٹھنے کی تیاری میں تھے۔ ساحل عمر اب بازغر کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اس فیملی کے ساتھ ہی واپسی کا سفر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جب یہ لوگ واپس جانے کے لیے اٹھے تو وہ بھی ان کے ساتھ باتیں کرتا چل پڑا۔ ابھی ساحل عمر اوپر ان دکانوں تک ہی پہنچا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر بڑی نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ ساحل عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بازغر شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے دیر ہو گئی۔ بازغر کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ خواہ مخواہ اس فیملی کا احسان لینا پڑتا۔ اس کی جیب میں 1 پیسہ نہ تھا، اس کی کلائی پر ایک قیمتی گھڑی ضرور تھی۔ اس گھڑی کو فروخت کرنا پڑتا یا ان لوگوں سے پیسے ادھار مانگنے پڑتے، تبھی کراچی واپسی ممکن تھی۔ کوئی بات نہیں، آئیے واپس چلیں۔ ساحل عمر نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ ہم ابھی یہیں رکیں گے۔ بازغر نے یہ بات اتنی زور سے کہی کہ وہ لوگ بھی سن لیں۔ اچھا ٹھیک ہے ساحل صاحب، آپ رکیں، ہم چلتے ہیں۔ اب آپ سے ناران میں ملاقات ہوگی، آپ ہمارے ہوٹل آ جائیے گا۔ دیکھیے آئیے گا ضرور۔ شگفتہ نے اپنے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتایا۔ جی ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا۔ ساحل عمر نے ایسے ہی وعدہ کر لیا۔ اس فیملی کے آگے بڑھ جانے کے بعد اس نے بازغر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ صاحب آپ بغیر بتائے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں اس سلسلے میں آپ سے معذرت کر چکا ہوں، بازغر نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ آئیے اب میرے ساتھ جھیل پر چلیے۔ اب جھیل پر کیا ہے؟ اندھیرا ہونے والا ہے، سب لوگ واپس جا رہے ہیں، اب ہم وہاں کیا کریں گے؟ ساحل عمر صاحب اصل نظارہ تو اب شروع ہوگا۔ آج 14ویں رات ہے، اور 14ویں کی بھی ایک خاص رات ہے۔ چاند اس قدر روشن ہوگا کہ آپ چاندنی میں جھیل کو دیکھ کر پتھر کے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں؟ ساحل عمر نے حیران ہو کر سوال کیا۔ اسی لیے تو میں آپ کو یہاں لایا ہوں، اس رات کا بڑی بے قراری سے انتظار تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رات ہم کسی پتھر پر بیٹھ کر ٹھٹھرتے ہوئے گزاریں گے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ارے نہیں جناب، یہ آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچ جائے تو میرے سر پر 7 جوتے ماریے گا۔ چاندنی رات میں جھیل سیف الملوک کا نظارہ۔ ساحل عمر کا اندر کا آرٹسٹ ایک دم مچل اٹھا۔ یہ ایک نیا تجربہ ہوگا، یہ نظارہ بہت کم لوگوں نے کیا ہوگا۔ چلو ایک رات یہاں ٹھہر کر بھی دیکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب وہ جھیل پر واپس پہنچے
تو وہاں سے سب لوگ جا چکے تھے، ایک شخص بھی وہاں موجود نہ تھا۔ البتہ جھیل کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹا سا سرخ خیمہ ضرور نظر آ رہا تھا۔ ساحل عمر نے اس طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس خیمے میں کون ہے؟ چند لمحوں تک جب کوئی جواب نہ آیا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے دائیں بائیں پھر پیچھے دیکھا، بازغر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ساحل عمر کے ہوش اڑ گئے، اب واپسی کا وقت نہیں رہا تھا، ساری جیپیں واپس جا چکی ہوں گی۔ سامنے ایک خیمہ تھا اور وہ تھا، ابھی تھوڑا سا اجالا باقی تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔